Assalamualaikum everyone and welcome to the next lecture of civics. Today we will start the next chapter of civics, chapter number 6, and its name is Pakistan's foreign policy. पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी या पाकिस्तान के बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात। कोई भी शख्स दुनिया में तन्हा और अकेले ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता और यही हाल तमाम रियासतों का भी है। कोई भी रियासत मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार और ख़ुद कफ़ील होने का दावा नहीं कर सकती। इवन जो बड़ी डेवलप्ड स्टेट्स हैं वो भी बहुत सारे मामलात में दूसरी रियासतों के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। हर रियासत को माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से या दिफाई लिहाज से दूसरी रियासतों के साथ ताल्लुकात कायम करने पड़ते हैं और इन ताल्लुकात को कायम रखने के लिए वो जिन असूलों और मकासद को पेश नज़र रखती है उसको हम खारजा पॉलिसी कहते हैं। यानी हर रियासत के वो मकासद और वो उसूल जिनकी बुनियाद पर वो दूसरी रियासतों के साथ ताल्लुकात कायम करती है, खारजा पॉलिसी कहलाता है। पाकिस्तान भी दूसरी रियासतों के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए बहुत सारे अवामिल को पेश नज़र रखता है। वो अवामिल जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का तयन करते हैं वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अवामिल या डिटर्मिनेंट्स कहलाते हैं, जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का तयन किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम नज़रियाती अवामिल को देखेंगे। पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत है जो एक ख़ास नज़रिए जिसको हम नज़रिया इस्लाम कहते हैं उसकी बुनियाद पर वजूद में आई है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनाते वक्त भी इसी असूल को सबसे पहले पेश नज़र रखा जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का सबसे अहम अवामिल में से यही एक फ़र्स्ट डिटर्मिनेंट है कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करते हुए इस्लामी नज़रिए को ख़ास अहमियत देता है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने बाकी इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात के ऊपर हमेशा से ज़ोर दिया है और इवन वो ममालिक जिस तरह के अफ़गानिस्तान था जिसका शुरू से ही पाकिस्तान के साथ रवैया काफ़ी मानदाना यानी दुश्मनी पर मबनी रहा है, इसके बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानियों की मदद की है। हर सतह पर, हर सिफारती लिहाज से उनके मौक़िफ़ को हमेशा सराहा है और अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात को हमेशा बेहतरीन बनाने की कोशिश की है। और अफ़गानिस्तान के अलावा ईरान के साथ, इराक़ के साथ, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और इवन पाकिस्तानी अवाम की भी ये ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान हर लेवल पर इस्लामी ममालिक का साथ दे और उनके लिए एक मज़बूत किले की शक्ल इख्तियार करे। इसी तरह हमें कई एग्ज़ाम्पल्स नज़र आती हैं जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस 1974 में लाहौर में मुनक्किद करवाई। उस मौके पर जो इस्लामी ममालिक का और पाकिस्तानी अवाम का जोश व ख़रोश था वो देखा गया और ओवरऑल हम देखते हैं कि जिस तरह से इसराइल को तस्लीम ना करने का मामला है वो भी पाकिस्तान की नज़रियाती उसूलों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि पाकिस्तान जिस नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया है वो नज़रिया इस्लाम है और पाकिस्तान की सबसे जो खारजा पॉलिसी है उसका सबसे अहम अवामिल ही यही है कि नज़रिया इस्लाम को सबसे पहले पेश नज़र रखा जाए और पाकिस्तान के इस्लामी ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात उस्तवार हों और वो इस्लामी ममालिक के मौक़िफ़ की हमेशा हिमायत करे। पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है, इसके बावजूद पाकिस्तान के कई दूसरे ऐसे ममालिक के साथ भी ताल्लुकात रहे हैं और अच्छे ताल्लुकात कायम रहे हैं जो कि इस्लामी नज़रियात से काफ़ी मुतसादिम हैं, जिसमें कम्युनिज़म का नज़रिया है और चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। इसके बावजूद पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं। इसके अलावा रूस के साथ 1970s के एरा में पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। पाकिस्तान ने रूस की मदद से अपनी स्टील इंडस्ट्री को डेवलप किया। तो ऐसे नज़रियाती अवामिल हैं जिनकी वजह से कोई मुल्क अपनी जो खारजा पॉलिसी है उसका तयन करता है और पाकिस्तान भी उनमें से एक है। इसके अलावा और भी कई अवामिल हैं जैसे कि तारीख़ी अवामिल हैं, इकनॉमिक डेवलपमेंट आती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आती है, दिफाई मामलात आते हैं जो किसी रियासत की खारजा पॉलिसी का तयन करने में मदद देते हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का दूसरा अहम जो अवामिल में से दूसरा अहम डिटर्मिनेंट है वो है कौमी मफादाती अवामिल। कौमी मफादाती अवामिल का मतलब ये होता है कि
خارجہ پالیسی کو ترتیب دیتے وقت سب سے پہلے اپنی قوم کے مفادات کو پیش نظر رکھا جائے، اور ہر ریاست جب اپنی خارجہ پالیسی کو ترتیب دیتی ہے تو وہ قومی مفادات کو پیش نظر رکھتی ہے۔ پاکستان نے بھی اپنے قومی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی کے اصول مرتب کیے، اور انہی اصولوں کے تحت اس نے دفاعی معاہدات امریکہ کے ساتھ کیے 1950s اور 60s کے ایرے میں، جن کو سیٹو اور سینٹو کہا جاتا ہے، اور قومی مفادات ہی تھے جن کی وجہ سے پاکستان نے چین کے ساتھ دوستی کی راہ اپنائی، اور قومی مفادات کے تحت ہی بائی لیٹرلزم یا دو طرفیت کا اصول اپنایا گیا۔ یعنی شروع میں پاکستان کے صرف امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، بعد میں پاکستان نے روس کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ، جو کہ امریکہ کے مخالف ممالک ہیں، لیکن پاکستان نے دو طرفیت یعنی دونوں طرف جو دونوں پولرز تھے یا دونوں جو سپر پاورز تھی ان کے ساتھ ایٹ اے ٹائم اچھے تعلقات اپنانے کی پالیسی اپنائی، اور یہ پاکستان کے قومی مفادات کے تحت ہی ایسا کیا گیا۔ اور اسی طرح جب روس نے افغانستان میں اپنی فوجیں داخل کی تو پاکستان نے اپنے مفادات کے تحت ہی اپنے خارجہ تعلقات جو تھے وہ دوبارہ ترتیب دیے اور افغانیوں کی مدد کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح جو پاکستان نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے، حالانکہ اس وقت امریکہ اور باقی کنٹریز کی سخت مخالفت تھی، ان کے اقتصادی پابندیوں کے باوجود قومی مفادات کے تحت ہی پاکستان کے اندر ایٹمی دھماکے کیے گئے۔ 2001 میں جو افغانستان کے خلاف وار میں امریکہ نے پاکستان کا ساتھ مانگا تو پاکستان نے قومی جو میں اس وقت مشرف کی حکومت تھی، جنرل مشرف نے اس وقت قومی مفادات کے تحت ہی یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان وار اگینسٹ ٹیررزم میں امریکہ کا ساتھ دے گا، اور اپنے دفاعی اڈے اس نے افغانستان کے خلاف دیے۔ تو یہ قومی مفاداتی عوامل تھے جس نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو مختلف وقتوں پر بہت سے ٹرن دیے، اور قومی مفاداتی عوامل کی وجہ سے خارجہ پالیسی کو مختلف جو ٹرنز دیکھنے میں نظر آئے۔ اس کے علاوہ جغرافیائی عوامل نے بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر اہم اثر ڈالا ہے۔ پاکستان ایک جغرافیائی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ہمسایہ ممالک میں چین جیسی سپر پاور ہے، اس کے ساتھ ساتھ افغانستان اور ایران جیسے اسلامی ممالک ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا اس کا ہمسایہ ملک ہے، اور انڈیا کے ساتھ پاکستان کے اور افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے، اور یہی جغرافیائی عوامل تھے جن کی وجہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کافی دفاعی موڈ نظر آتے ہیں، جس وقت وہ کئی دفاعی جو منصوبے ہیں ان کا حصہ بنا، معاہدوں کا حصہ بنا، اور اس کے علاوہ جو پاکستان اپنے دفاع پہ اتنا زیادہ خرچ کرتا ہے اس کی وجہ بھی یہی دفاعی عوامل ہیں کہ پاکستان کی ایک بہت لمبی سرحد ہے جو اس کے دشمن ملک انڈیا سے ملتی ہے، اور دفاعی عوامل کی وجہ سے پھر پاکستان کے جغرافیائی عوامل کی وجہ سے اس کے دفاع پر اس کو زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے جغرافیائی عوامل کی وجہ سے ہی چین سے دوستی کی راہ اپنائی، اور انہی ضرورتوں کے تحت پاکستان نے ایکو یعنی سارک اور آسیان جیسی تنظیم کا رکن بنا، کیونکہ یہ اس کے جغرافیائی ممالک میں سارک میں ساؤتھ ایشین اور آسیان دونوں ساؤتھ ایشین کنٹریز کی تنظیمیں ہیں، اور اسی وجہ سے اس نے خلیجی ریاستوں سے قریبی تعلقات قائم کیے۔ یہ سب پاکستان کے جغرافیائی عوامل ہیں، یعنی اس کا جغرافیہ نے اس کو مجبور کیا کہ یہ اپنے ارد گرد کی جو ریاستیں ہیں ان کے حالات سے باخبر رہتے ہوئے ان کے ساتھ تعلقات کو استوار کرے۔ اس کے علاوہ اقتصادی عوامل بھی ہیں جو ملک کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کارل مارکس جیسے جو عظیم فلاسفر تھے اور اس نے یہ کہا تھا کہ اقتصادیات کو تمام انسانی شعبوں پر اثر ڈالنے والی واحد قوت ہے۔ کارل مارکس کے اس نظریے سے تو ہم 100% اتفاق نہیں کر سکتے کہ صرف اقتصادیات انسان کے اوپر اثر ڈالتی ہے، لیکن یہ ایک بہت بنیادی وجہ ضرور ہے۔ اس نے قوموں کی آزادی اور وقار کی بنیاد بھی اقتصادیات کو ٹھہرایا ہے۔ جدید دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہر ریاست اپنی خارجہ پالیسی کو ترتیب دیتے ہوئے اقتصادیات کو مد نظر رکھتی ہے۔ مضبوط معیشت ہی ٹھوس سیاسی نظام اور مستحکم دفاع کے لیے بنیادی شرط ہے۔ مغربی ممالک سے قریبی رابطوں کا ایک اہم سبق اقتصادی امداد ہے، اور امداد جو پاکستان کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے، اس پاکستان کی امریکہ سے دوستی اور اس کے ساتھ لنک اور رجحان کی ایک وجہ یہی ہے کہ پاکستان بہت سارے پلیٹ فارمز پر امریکہ کے اوپر ڈپینڈنٹ بھی رہا ہے، بیرونی قرضے امریکہ اس کو فراہم کرتا رہا ہے، اور یہی اقتصادی ضرورت ہے جو پاکستان کو امریکہ اور مغربی دنیا کے قریب لے گی۔ آج بھی امریکہ پاکستان کی جو امداد ہے
وہ کر کے پھر پاکستان کے داخلی اور خارجی دونوں پہلوؤں میں اپنا رنگ دکھاتا ہے، اور بہت ساری جو گورنمنٹس ہیں جو مختلف قرضوں کے حصول کے لیے اور IMF سے مختلف جو ان کی شرائط کو آسان رکھنے کے لیے، اپنے مختلف پروجیکٹس کے لیے یا بہت سارے قرضہ جات کی حصولی کے لیے بھی امریکہ کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے مجبور رہتے ہیں، اور اس کی ایک ریزن یہ اقتصادی عوامل بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آتے ہیں نفسیاتی اور تاریخی عوامل۔ ہر قوم کی ایک خاص سائیکالوجی ہوتی ہے جس کی بیس پر ان کی خارجہ پالیسی کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا دونوں کی خاص خارجہ پالیسی ہے وہ کچھ خاص نفسیاتی عوامل بھی رکھتی ہے۔ برصغیر کی اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو پاکستانی قوم کو بڑے تلخ تجربات رہے ہیں ہندوؤں کی رویے، ان کی سوچ، تعصب، اور ایون پاکستان بننے کے بعد بھی اس کے اوپر 4 دفعہ جنگ مسلط کی گئی۔ یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں نے جو پاکستان ہے اس نے اپنی خارجہ پالیسی میں خاص اقدامات کو اپنائے رکھا۔ بھارت کی ماندانہ اور دشمنی پر مبنی پالیسیوں کی وجہ سے اپنے دفاع کے اوپر ہمیشہ اپنے بجٹ سے بڑھ کر خرچ کیا، اور یہ پاکستان کی بقا کا ہی تقاضا تھا کہ اس کے نے دوسرے ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدات کیے، سیٹوں سینٹوں کی رکنیت اختیار کی، اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کیے۔ تو نفسیاتی اور تاریخی عوامل اس طرح سے کسی قوم کی خارجہ پالیسی کو اثر انداز کرتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسے ہوا کچھ حکومتوں کا جھکاؤ بھارت کی طرف رہا اور انہوں نے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا بھی چاہے تو عوامی سطح پر ان پالیسیز کو سخت ناپسند کیا گیا، کیونکہ نفسیاتی لحاظ سے پاکستان کے عوام انڈیا اور انڈیا کے عوام پاکستان کو کھلے دل سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دونوں ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کے درمیان اگر تعلقات اچھے ہوں گے تو وہ دونوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، اور یہ نہیں، اور ان کے خیال میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ دونوں کے اچھے تعلقات کا مطلب صرف اور صرف ظاہری اچھے تعلقات ہیں۔ تو اس طرح سے ان نفسیاتی عوامل کو دیکھ کر بھی کسی ملک کی خارجہ پالیسی کو، اور خاص طور پر پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ترتیب دیا جاتا ہے کہ عوامی سطح پر بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات یا اقتصادی جو راہداریاں ہیں یا بھارتی موویز کو پاکستان کے اندر اس انڈسٹری کو پاکستان میں فلرش کرنے کی اجازت دینا یا انڈین پروڈکٹس کو یہاں پہ سیل کرنے کی اجازت دینا، پاکستانی ہم کبھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ یہ اسی لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اس چیز کو خاص طور پر مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آتے ہیں واقعاتی عوامل۔ دنیا میں کئی دفعہ بعض ایسے اچانک سے واقعات ہوتے ہیں جن کے نتائج بہت دور رس ہوتے ہیں، اور کئی ممالک کو ان کی روشنی میں اپنے خارجہ تعلقات کو فوراً سے نئے سرے سے ترتیب دینا پڑتا ہے۔ جیسے 9/11 کے واقعہ نے پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک کی خارجہ پالیسی کو متاثر کیا۔ دنیا میں یہ ہوا کہ امریکہ نے وار اگینسٹ ٹیررزم سٹارٹ کیا، اور کئی ممالک نے امریکہ کا اس کے اندر ساتھ دینے کا ارادہ ظاہر کیا، اور امریکہ کا ساتھ بھی پریکٹیکلی دیا، اور یہ جو تھا یہ واقعاتی عوامل میں سے ایک تھا جس نے دنیا کی خارجہ پالیسی کو متاثر کیا، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اس طرح متاثر کیا کہ پاکستان بھی وار اگینسٹ ٹیررزم ایک فرنٹ لائن کنٹری کے طور پہ سامنے آیا جس نے اپنے دفاعی اڈے امریکہ کو دیے۔ تو اس طرح کے کئی واقعاتی عوامل ہیں، جس طرح کہ ابھی کووڈ-19 کا ایشو ہے، یہ بھی ایک واقعاتی عوامل میں سے آ سکتا ہے کہ کرونا نے دنیا کی کس طرح سے انڈسٹری کو پوری طرح جکڑ کر رکھ دیا اور بند کر کے رکھ دیا، جس سے اکانومی کے اوپر بہت برے اثرات مرتب ہوئے، اور اس کا اثر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب جو آئندہ بننے والی فارن پالیسیز ہوں گی پاکستان کی یا باقی کنٹریز کی، وہ اکنامک سچویشن کو دیکھتے ہوئے بنائی جائیں گی، اور اگر خدا نخواستہ یہ جو بیماری ہے دوبارہ سے اپنا سر اٹھاتی ہے تو ایسے کنٹریز کے اوپر خاص طور پر ڈپینڈ کیا جائے گا، یا ان کے ساتھ تعلقات اچھے قائم کیے جائیں گے جو کہ ان کنٹریز کو ہیلپ آؤٹ کریں گے جنہوں نے اس بیماری کو کامیابی کے ساتھ ختم کر دیا ہے اپنے اپنے ممالک سے۔ تو اس طرح یہ مختلف قسم کے ڈٹرمننٹس یا عوامل ہیں جو کسی ملک کی خارجہ پالیسی کو ترتیب دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور جنہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے شیپ کیا ہے۔